बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपने ओहदे को, अपने इख्तियार को बड़ा ठोक बजा के भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब कल जो हैं वो अपना ओहदा छोड़कर, यानी कि कह लेंगे ट्रांसफ़र, वो जो उनकी नई पोस्टिंग है वहाँ पर वो चले जाएंगे पेशावर में। और बड़ा उनका जिसको कहते हैं हंगामा खेज़ दौर था उनकी बतौर DGISI के तौर पर। जो उनका टोटल जो दौर है तकरीबन 2.5 साल का बनता है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि जितना अरसा इन्होंने गुजारा है ISI के अंदर, जितना सर्व किया है शायद किसी और ने सर्व ना किया हो, और किसी DG ने। बतौर DG तो ये आए हैं तकरीबन 17 जून 2019 को, और 19 नवंबर 2021 को यानी कल ये यहाँ से इस ओहदे से रुखसत होंगे। तो तकरीबन 2.25 साल आप लगा लें ये बनते हैं। बाकी इन्होंने बतौर DGC जो काम किया, और फिर इनकी शोहरत जो थी वो बतौर DGC ही, वो चारों कहते हैं ना दहांग जो थी वो मतलब उसका डंका था। और हमने बतौर यानी आप कितने हैं, मेरे ख्याल 10 DG होते हैं, या DG कहना चाहिए, जो डायरेक्टर कह लें आप, जो मेजर जनरल्स होते हैं। तो हमें बतौर सहाफ़ी मेजर जनरल्स जो ISI के अंदर सर्व कर रहे होते हैं, काहे की खुफिया एजेंसी है कि अगर उसके ऑफिसर्स का हमें पता हो कि फ़लाँ नाम है, फ़लाँ से फ़लाँ, मतलब इतनी डिटेल का पता नहीं होता, वरना तो फिर एक खुफिया एजेंसी का मकसद ही फौत हो गया ना कि वो इतनी चीज़ें ओपन होगी। तो लेकिन इसके बावजूद मतलब अब भी वहाँ पर तकरीबन 10 के करीब मेजर जनरल काम कर रहे हैं, और पहले भी कर रहे होते थे। लेकिन मेजर जनरल, बतौर मेजर जनरल के भी फैज़ हमीद को एक दुनिया जानती थी। फैज़ हमीद साहब को वो क्यों जानती थी? एक तो ये कि वो जो पॉलिटिकल विंग है वो उसके सरबराह थे, DGC के हेड थे, वो DGC थे। और उनकी जो जिम्मेदारियां, काम की नवैयत कुछ इस तरह की थी, और फिर मतलब कि चीज़ें और शक्ल इख्तियार करने जा रही थी। वैसे पाकिस्तान में ISI जो है वो तकरीबन जहाद अफ़गानिस्तान के बाद से बहुत इन है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी, और पाकिस्तान के रियासती मंजरनामे के ऊपर भी। वो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन DG के तौर पर, या कह लें कि तो होते हैं लोग मशहूर, लेकिन एक कह लें कि DG के नंबर 2 के तौर पर, या मतलब वो नंबर 2 भी 10 के करीब लोग होते हैं। इतना मशहूर बंदा कोई नहीं हुआ, कोई अफसर नहीं हुआ। और वो था धरने वाला केस, वो था जनाब ये वाला मतलब धरने में, एक तो ज़हीर इस्लाम साहब ने करवाया था वो 2014 में, और जो 2018 में जो था धरना TLP का, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जो थे, वो जो हलफनामे में जो थोड़ा सा हेर फेर हो गया था, उसके ऊपर जो धरना दिया गया था खत्म नबूवत के नाम के ऊपर। तो उसमें जो वो पैसे बांटे गए, वो उठाया गया, वो जो भी किया गया वो मजबूरी थी। वो कहते हैं कि जी ये आगे बैठ के थे, इनको उठाना था। ये उनका वर्जन है। जो इन्होंने आखिरी अपनी सहाफ़ियों के साथ जो इंटरेक्शन हुआ था कोई 2-3 हफ्ते पहले, यानी 6 अक्टूबर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और ये TLP वाला जब इशू चला था, जब वो बैठ गए थे जाके सड़कों के ऊपर गुजरात वाली साइड पे वज़ीराबाद में, तो तब उन्होंने जो आखिरी इंटरेक्शन जो सहाफ़ियों के साथ हुआ वो 10 मिनट की ब्रीफिंग थी, और 10 मिनट के सेशन था क्वेश्चन आंसर का। तो उसमें उन्होंने ये वाली बात बताई, मैंने 6 के 7 दफ़ा इनके साथ डील किया TLP के साथ, और TLP के साथ डील करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक दफ़ा जाते हैं फिर आ जाते हैं। तो बतौर DGC ये इनको डील करते आए थे, और वहीं से फिर इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का, फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इन्होंने जो कुछ किया वो भी मतलब वो तारीख़ का हिस्सा है। और वो तो अल्लाह ने बचाया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, वरना आपके मुल्क का DGISI जिस बंदे के को पर्सनल ले बैठे, तो वो उसको तो फिर अल्लाह ही रखे तो रखे, बंदा तो कोई नहीं रख सकता। कोई दुनिया की तो कोई और ताकत नहीं रख सकती जो अर्जी ताकत है। तो मतलब बड़ा हंगामा खेज़ दौर। और मैं अगर ये अल्फाज कहूँ कि जितनी शोहरत कह लें या जितनी मकबूलियत जनरल फैज़ साहब को हासिल रही है, उतनी तो शायद मेरा नहीं ख्याल किसी और के हिस्से में आई है। इसकी एक टेक्निकल वजह भी है। पहले मैं आपको बताऊं कि
جنرل شجاع پاشا ہمارے نا ہوتے تھے، وہ اس حوالے سے نا تھوڑے سے معروف ہوئے تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتی ہیں چیزیں، کہ وہ بیمو گیٹ کے حوالے سے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا، وہ ڈومیسٹک تھوڑا سا جب ہونے لگا تو پھر اس کے اوپر آ کے ان کی جو کہہ لیں کہ وہ میمو گیٹ آ گیا، تو وہ اس کے پیچھے وہ ماسٹر مائنڈ ان کا کہا جاتا ہے کہ یار کہ یہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، صاحب پوچھتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی کہ یہ بغیر ویزوں کے جناب آپ نے جب بندے بھیجیں گے اور وہاں پر آپ جو حکومت ہے وہ لگائے گی ارشاد حقانی صاحب کو، حسین حقانی صاحب کو، ارشاد حقانی صاحب تو خیر صحافی تھے، خیر یہ بھی صحافی تھے پہلے، لیکن بہرحال جو حسین حقانی صاحب ہیں کہ ان کے اوپر آیا کہ انہوں نے بغیر ویزے دیے ہوئے یا بغیر ویزوں کے انہوں نے آنے دیا لوگوں کو، تو یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی۔ بہرحال پروپیگنڈا تو پھر پاکستان میں ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑا مشہور جو واقعہ ہوا اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کہ اپنا مطلب کہ ریاست کے اندر ریاست نہیں چل سکتی، پہلا وہ تھا یعنی کہہ لیں کہ فورم یا وزیر اعظم، کہ انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ والی بات کی تھی۔ نواز شریف صاحب نے تو خیر بعد میں باتیں کی ہیں نا، عہدے سے اتر کے سٹنگ وزیر اعظم نے جب یہ بات کی ہو تو پھر وہ بڑی معنی خیز بات تھی۔ ظہیر الاسلام صاحب ان کے بعد آئے اور دھرنا کرا دیا انہوں نے، تو وہ اس حوالے سے بعد میں جانے کے بعد وہ مشہور ہوئے تھوڑے سے، اور مطلب کہہ لیں کہ دھرنے کے فوراً بعد ہی ان کو پھر اٹھنا پڑا تھا، بلکہ اس سے پہلے ہی اٹھ پڑے تھے، ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، کیونکہ رحیل شریف صاحب کی ان کو اس طرح کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ لیکن جو اپنے ہیں جنرل فیض حمید صاحب، ان کا جو دور ہے سارے کا سارا ڈومیسٹک پالیٹکس جو تھی وہ انٹرنیشنل تو ہوگی، معاملات ہوں گے جو بھی ان کے ٹاسک ہوتے ہیں، اور وہی کرنے چاہیے آئی سی کو، اور وہی ہمارا فخر بھی ہے کہ جی کہ یہ پاکستان کے خلاف کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو کچھ ہونے سے پہلے روکنا، اس کا سد باب کرنا، اور پھر جو انٹرنیشنل جو فورسز اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر رہی ہوتی ہے وہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے، تو انٹرنیشنل معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن وہ وہی ہونے چاہیے، لیکن انہوں نے ڈومیسٹکلی یہ ان کو جو ٹاسک تھے ان کے پاس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ٹاسک کچھ خود ساختہ بھی تھے، بہرحال وہ جو بھی تھے، لیکن وہ زیادہ یہ ڈومیسٹک معاملات میں الجھے رہے، اور کیونکہ وہ جو اس کی ایک وجہ تھی، کیونکہ فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ جی کہ ہم نے یہ دونوں پارٹیاں قابل قبول نہیں ہیں، تو اب ایک نیا سسٹم ہم نے، جس کو ناقدین جو ہیں وہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جو موجودہ بندوبست ہے کہ عمران خان صاحب کو 10 سالہ منصوبہ، یہ ساری باتیں یہ ان کی ڈیزائن کردہ بتائی جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پھر یہ جتنا ڈائریکٹ کہہ لیں کہ ان کو نام لے کے جتنی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، یا جن کی جتنی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوئی پاکستان کے پولیٹیشنز کی طرف سے نام لے کے، اتنی میرا خیال ہے کہ شاید کسی اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حصے میں نہیں آئی۔ ظہیر الاسلام صاحب کے دور میں یا تو مطلب ان کے ہوتے ہوئے اس طرح کی باتیں نہیں ہوئی تھی کہ وہ سیٹ کے اوپر ہوں، ان کے جانے کے بعد پتہ چلا تھا ہمیں کہ جی کہ انہوں نے دھرنا بھی کروایا تھا۔ پھر ہاں یہ ایک واقعہ ضرور ہوا تھا کہ ظہیر الاسلام صاحب کے دور میں ہی جنرل جو کہہ لیں کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے دور میں گولی لگی تھی حامد میر صاحب کو، تو تب ان کے بھائی جو ہیں عامر میر صاحب، انہوں نے نام لیا تھا کہ جی کہ یہ ظہیر الاسلام صاحب نے ٹارگٹ کیا ان کو، اور جیو نے وہ خبر چلا دی کہ جی کہ ان کے بھائی کا یہ الزام ہے، تو اتنی سی تنقید تھی ان کے اوپر۔ لیکن جو انہوں نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے فیض حمید صاحب نے نا اپنے اوپر، جو ان کے اوپر تنقید ہوئی ہے، مطلب تنقید کیا ہوئی کہ جو حاضر سروس جج تھے پہلے تو انہوں نے نام نہیں لیا تھا، اور شوکت صدیقی صاحب نے، لیکن ان کے ساتھ جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی، پھر ملاقاتوں میں پھر جو ٹارگٹ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو، وہ انہوں نے اپنی زبانی پھر کھل کے بتا دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے یہ بات جو تھی وہ لکھ کے بتا دی کہ جی کہ یہ جنرل فیض صاحب جب ڈی جی سی تھے تو یہ میرے پاس آئے تھے، وہ پارکنگ والا ایشو تھا، وہ گرین بیلٹ کا، کہ میں نے آرڈر کیا تھا کہ گرین بیلٹ جو ہے آئی ایس اے کے دفتر کے باہر یہ اس کو ختم کیا جائے، کھول دیا جائے عام لوگوں کے لیے، تو وہ بہانے سے وہ اس کے اوپر بات کرنے آئے تھے، اور پھر
کہہ لیں کہ وہ باتیں چلتی چلتی ادھر چلی گئیں کہ جی کہ آپ کے پاس اپیل آئے گی، بیل اپلیکیشن آئے گی تو آپ کیا کریں گے، یہ وہ اس طرح کی باتیں. پھر اس سے پہلے ان کی شہرت، خیر وہ اس سے پہلے بھی ڈیل کر چکے تھے، وہ جو دھرنے شرنے والے چکر میں، یہ جو دھرنا فیض آباد کا دھرنا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کو پھر نام لے لے کے، پہلے نواز شریف صاحب نے، کہ نواز شریف صاحب کو لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور نہ صرف ان کو لانے میں بلکہ نواز شریف صاحب کو سسٹم سے نکالنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب کا ایک دور میں جو تھے رضوان اختر صاحب کے بعد نوید مختار صاحب جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے، اور نوید مختار صاحب مریم صاحبہ کے جو سمدھی ہیں، میاں منیر ان کا نام ہے، میاں منیر اور نوید مختار یہ آپس میں سمدھی ہیں، کچھ اس طرح کی رشتہ داری تھی. تو میاں صاحب نے کہا کہ یار کہ چلو رشتہ داری ہے تو نوید مختار صاحب کو لے آتے ہیں، تو ذرا ایک اپنا کہہ لیں کہ سائٹ سیف کر لیں گے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ نوید مختار صاحب سے نیچے نیچے سارے کام ہوئے جا رہے تھے، اور ان کی نگرانی جنرل فیض صاحب ہی کر رہے تھے، جو ٹاسک ان کو ملا ہوا تھا. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو ان پر اس وجہ سے بھی وٹ تھا کہ جو جتنی وہ پاناما سے لے کے آگے تک پھر وہ جو کچھ دھرنا شرنا سارا کچھ ہوا، وہ ساری چیزیں مینج انہوں نے کی ہوئی تھیں. اور سارے وہ سمجھتے تھے کہ بیسیکلی میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے وہ تو سازش ہی کہتے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا کردار تھا. اس لیے انہوں نے ان کا نام لے کے، جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں ان کا نام لے کے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ ایک نااہل آدمی کو آپ نے اس قوم کے اوپر مسلط کیا ہے، ووٹ آپ نے چوری کیا ہے. اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی. یعنی کہ 2018 والا الیکشن جو ہے وہ اس کے آر ٹی ایس، اس کا بھی چونکہ ڈی جی سی ہونے کی وجہ سے انہی کے اوپر جو تھا وہ نزلہ گرا. پھر ان کے دور میں صحافیوں کے ساتھ بھی اچھے خاصے واقعات پیش آئے. سارا عالم صاحب کو گولی لگی، مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا، مطلب ستور کو پھینٹ چھینٹ پڑی. تو وہ لامحالہ بات دھیان وہ سارا اس طرف آتا تھا. اور چونکہ پھر وہ بڑی چیزیں کل پی یو جے کے جو تھا سیمینار، اس میں بڑی کھل کھلا کے اس کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، اور کہ جی کہ کس طرح کیمرے بند ہو جاتے ہیں، پولیس کس طرح بے بس ہو جاتی ہے، ریکارڈ نہیں ملتا، یہ وہ. تو اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کے جنرل فیض صاحب، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے کردار، اسی طرح کے کردار ہوتے ہیں. پھر مریم صاحبہ نے کل بھی ان کا جو نام لیا اور پھر کہا کہ جی کہ جتنا یہ گند کرنا ہے کر لو 19 سے پہلے، کیونکہ جنرل فیض صاحب 19 تک ہیں. اور یہ جو قانون سازی ہوئی ہے کل یہ ای وی ایم کے حوالے سے، یہ بھی ان کے ان گنت گناہوں میں سے بہت بڑا ایک گناہ جو ہے انہوں نے اپنی چارج شیٹ میں خود لکھ لیا ہے. یہ مریم صاحبہ نے کل کہا ہے. تو پھر خبریں بڑی عجیب و غریب سی بھی آئیں کہ جی کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بن چکا ہوا ہے. اور وہ اتنا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ جس میں چیف آف آرمی سٹاف یا باقی جو لوگ ہیں وہ جو متعلقین ہیں، جن مطلب اس کورس کے متعلق ہیں، یعنی وہ جو کورس ہے یا جو بھی تھی وہ تگڑم جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ ان دونوں شخصیات نے کی محبت اتنی بڑی کہ باقی سارے جو ہیں وہ واش آؤٹ ہو گئے یا وہ ہل جل گئے، وہ جگہ سے مطلب غیر متعلق ہو گئے. تو یہ جو تھا بہت سی جگہوں کے اوپر یہ چیز نوٹس بھی کی گئی. اور پھر میں نے یہ بات آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ عمران خان صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں ایک بندے سے بات کرتے ہوئے کہ سبزہ زار میں بیٹھے بات رپورٹ ہوئی ہے، ہم تک پہنچی تھی مصدقہ اطلاع کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کہ میں بڑے کو کر کے تو چھوٹے نو لا لاں، تو وہ نہیں لگا سکتے تھے اس وقت، لیکن اب وہ ان کے فیورٹ ہیں یہ کہا جاتا ہے. اور وہ چاہتے تھے کہ یہ اسرار کسانہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی اطلاع ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کی محبت اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی اور بڑی ہوئی ہے، قائم ہے مریم صاحبہ کے بقول کہ یہ عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے جاتے جاتے یہ جو ای وی ایم والا
جو ٹنٹنا ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے، قانون پاس کروا دیا ہے. تو یہ جو محبت ہے وہ اتنی اٹوٹ اور اتنی ہائی لیول کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب ان کو پنڈی کا کور کمانڈر لگوانا چاہتے تھے. اور وہ کیوں لگانا چاہتے تھے؟ کیونکہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے وہ پنڈی کور کے بغیر، آپ یوں سمجھیں کہ اگر پنڈی کور میں کوئی لائل نہیں ہے، سسٹم کا لائل کوئی نہیں ہے، یا ڈسپلن سے کوئی بندہ نکلنے والا ہو، تو چیف آف آرمی سٹاف آدھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کو جو پہلی کمک پہنچنی ہوتی ہے، اور پھر جو اسلام آباد پرائم منسٹر کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے 111 بریگیڈ، وہ پنڈی کور کے نیچے ہی فال کرتی ہے. اور پاکستان میں جتنے بھی ماورائے آئین اقدامات ہوئے وہ 111، چونکہ وزیر اعظم کی وہ کہہ لیں کہ وزیر اعظم، ایوان صدر، یہ جتنے پاکستان ٹیلی ویژن، پارلیمنٹ، یہ ساری کی ساری جو سیکیورٹی ہے یہ 111 بریگیڈ کے ذمہ ہے. تو وہ بندوقیں جو باہر ہوتی ہیں نا، اگر آپ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں، تو جو گارڈز ہیں وہ بندوقیں باہر کی طرف کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جب حکم آتا ہے بریگیڈیئر صاحب دا کہ پائن بندوقاں اندر کر لو، تو وہ بندوقاں اندر ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم اندر قید، تو اتوں چکے انہیں جتنے مرضی لا جاؤ. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو لگتا تھا کہ جناب کے پھڈا پی سکتا کسی بھی ویلے تے لیدہ کور کمانڈر تے اپنا ہونا چاہیے. یہ جو باتیں سینہ گزٹ بہت پھیلی ہوئی ہیں، میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں. تو اس کے اوپر جو پیش بندی کر لی گئی، ساحر شمشاد صاحب جو ہیں وہ ان کو لگا دیا گیا، وہاں پہ تازہ پوسٹنگ کر دی گئی، اور وزیر اعظم صاحب سے کہہ دیا گیا کہ سر وہ تو ایک روٹین کا کام ہے، ہو گیا ہوگا. تو مطلب جو 6 اکتوبر والا جو نوٹیفیکیشن کا وہ جو معاملہ تھا، وہ بیسکلی باجوہ صاحب، باجوہ صاحب کہہ رہا ہوں، جنرل فیض صاحب کی محبت میں سب کچھ ہوا ہے. اب یہ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کہ وہ چاند کے ستاروں کی چالیں وہ بھی ہوں گی، اپنی جگہ پہ ہوں گی، وہ میں اس سے انکار نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو معاملہ ہی کچھ اسی طرح کا تھا، اسی وجہ سے تو معاملہ یہاں تک پہنچا. بات جو ہے وہ جو نیاز مندی سے جو تھی وہ یا عقیدت مندی سے جو بات ہے وہ آگے بڑھ کے نکل گئی. تو اس کے پیچھے تو لاجک یہی تھی نا، اور تو کوئی بات نہیں تھی، کہ مطلب خانہ آبادی ہو گئی سادہ الفاظ میں. تو بیسیکلی یہ چیزیں بھی نوٹ کی گئیں، یہ اتنی محبت کہ اس کے پیچھے کیا ہے. تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب کا وہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، مطلب کوئی پلانس کہہ لیں آپ، یا ان کی دور اندیشی کہہ لیں، وہ جو بھی تھی، تو وہ نوٹس ہوئی، اور پھر اس کے چکر میں وہ پھر ان کو پشاور جانا پڑا. اچھا، اب وہ پشاور جا تو رہے ہیں، تو لیکن عمران خان صاحب کے ابھی بھی وہی فیورٹ ہیں، اور وہ 4 یعنی کہ ایک سال بعد وہ ایلیجیبل ہوں گے، اگلے چیف آف آرمی سٹاف میں کنسیڈر ہوں گے. 4 جو سینئر موسٹ جرنیل ہوں گے ان میں سے ایک ان کا نام ہوگا. تو وزیر اعظم کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ ان کو چیف آف آرمی سٹاف لگا دیں. تو عمران خان صاحب بیسیکلی ابھی تک کی ان کی یہی خواہش ہے کہ جی کہ اگلے سال یعنی کہ 29 نومبر یا 28 نومبر 2022 کو وہ جنرل فیض صاحب کو لگا دیں. لیکن جنرل فیض صاحب کو کنٹروورشل جتنا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے بنا دیا ہوا ہے، اور پھر وہ جو عمران خان صاحب نے بذات خود ان کو جتنا کنٹروورشل بنا دیا ہوا ہے کہ بے جا حمایت کر کے جی ان کو کور کمانڈر پنڈی لگنا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے خود چیزیں جو ہیں وہ ان کے آگے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہوئے ہیں. تو بڑا مشکل ایک ٹارگٹ ہوگا یہ، عمران خان صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا. کل کس نے دیکھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کل کیا ہو کیا نہیں ہو، لیکن یہ کوئی آسان وہ جو کہتے ہیں ٹارگٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ مشن امپاسبل ہوگا اگر ہوا تو. اب جو ہیں وہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں الوداعی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے ماضی میں کوئی ڈی جی، میرے پاس طویل ایک فہرست پڑی ہوئی، اختر عبد الرحمان، حمید گل، شمس الرحمان، کلو، اسد احمد دورانی، جاوید ناصر، جاوید اشرف قاضی، نسیم رانا، ضیاء الدین بٹ، محمود احمد، احسان الحق، جنرل کیانی، ندیم تاج، احمد شجاع پاشا، ظہیر الاسلام صاحب کے بعد رضوان اختر، پھر نوید مختار صاحب، پھر سید عاصم منیر احمد، پھر جنرل فیض صاحب آتے ہیں. تو یہ تو ہمارے سامنے ہے نا یہ والی چیزیں. اختر عبد الرحمان صاحب، حمید گل بڑے مطلب پائے کے جرنیل، اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان وفان جہاد، وہ اس سے آپ بھلے اختلاف کریں
یا اتفاق کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں بھی نہیں کرتا کئی چیزوں سے اتفاق, لیکن بڑے انہوں نے رول پلے کیے ہوئے ہیں, بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے جرنیل حمید گل صاحب, اختر عبد الرحمان صاحب, جاوید ناصر صاحب, تو اسد درانی صاحب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے آپ نے کسی کو اپنی جو ہے وہ الوداعی ملاقاتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جنرل رضوان کی ایک تصویر ملتی ہے کہ وہ وزیر اعظم سے ملے تھے. اچھا, وزیر اعظم سے الوداعی ملاقات کرنا بنتا ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹلی جو متحد ہوتے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پرائم منسٹر آف پاکستان سے کو. تو پرائم منسٹر کو آپ پھر ایک دن کہتے ہیں کہ جی وہ میں کل جا رہے ہیں تو میں سر سلام کرنا آیا سی, بڑی مہربانی سر, آپ نے بڑا اچھا ٹائم آپ کے ساتھ گزرا, یو آر ویری کائنڈ ٹو می. تو یہ تو وہ دو چار لفظیں چائے پیتی ہو کہ سر زندگی رہی تو پھر ملیں گے, میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا, میں پشاور جا رہا ہوں. تو جناب اس کور میں سمجھ آتی ہے بات. لیکن یہ کہ جی صدر سے ملاقات کرنا, چلیں مل لیں کہ وہ صدر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, لیکن پہلے کب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی نہیں تھیں. اگر ہوتی تھی تو وہ مطلب وہ پبلک نہیں کی جاتی تھی. پھر چلو جی یہ بھی قابل قبول ہے. اچھا, چیف آف ایئر سٹاف سے ملنا, ایئر مارشل جو ہیں, چیف آف کیا کہتے ہیں جی ان کو, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب سے پرسوں میرا خیال ہے وہ ملے ہیں, الوداعی ملاقات کی ہے. پھر صدر سے کی, پھر آج وہ ملے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو, یعنی دفتر خارجہ میں جا کے ملے ہیں. تو یہ ان ملاقاتوں کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ملاقاتیں کیوں اس طرح کی ہو رہی ہیں. زیادہ سے زیادہ وزیر اعظم کو مل کے اگلی جا کے پوسٹ سنبھالیں. تو مطلب یا تو پھر ہو نا کہ ایک پریکٹس ہو, یہ اگلی پوسٹ سنبھالنے سے اس طرح کی ملاقاتیں تو ہو رہی تھیں جب کوئی بندہ گھر جا رہا ہو کہ جی کہ میں اوکے میری سروس ختم ہو گئی, میں نہیں دے رہی سی, ریٹائرمنٹ ہو گئی سر, تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا ہو گیا. یہ وہ فیئر ویل ٹائپ ایک ہو جاتی ہے, اوکے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. چیف آف آرمی سٹاف ملتے ہیں اس طرح نا, الوداعی ملاقاتیں کرتے ہیں گیریزنز میں جا کے, مطلب کورز میں جا کے, پھر صدر کو ملنا, وزیر اعظم کو ملنا. یہ وزیر خارجہ تک تو وہ بھی نہیں جاتے, یا ڈیفینس منسٹر کے پاس نہیں جاتے, یا ہوم منسٹر کے پاس نہیں جاتے. یہ 2-3 جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان پر ملاقات کر کے الوداعی ملاقات ختم. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کوئی امبیشن, پتہ نہیں کیا ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ باتیں. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے ان کے فیوچر کا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہے. کیا عمران خان صاحب ان کو اگلا چیف آف آرمی سٹاف لگا پائیں گے یا نہیں؟ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک $1 ملین کویسچن ہے, کیونکہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ بھی اس کے پاس بھی جو کھیلنے کا موقع کہہ لیں, یا اس کا بھی ٹارگٹ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اگلا آرمی چیف اپنی مرضی کا نہ لگا پائے, اور ساری کی ساری جو سیاست ہے وہ اب اسی کے اوپر چلنی ہے, وہ جتنا عرصہ بھی چلنی ہے. اگلے آرمی چیف کی تقرری, اگلا آرمی چیف وزیر اعظم عمران خان نہ ہوں. اپوزیشن کی پوری ٹرائی کوشش یہی ہے. اور عمران خان صاحب کے جو حمایتی ہیں, کیونکہ جو ان کو غیبی امداد آئی ہے کل, اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید کچھ نہ کچھ سروائیو کرنے کی کوشش کریں گے, اور عمران خان صاحب اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو جنرل فیض صاحب کو اللہ خوش رکھے, جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان پہ اسی طرح ہی رحمتیں کریں جس طرح ان سے اچھا سوچنا چاہیے سب کے بارے میں. لیکن ان کا دور بڑا ہنگامہ خیز تھا, اور ان سے زیادہ تنقید کسی DGISI کے اوپر سیٹ پر ہوتے ہوئے نہیں ہوئی جتنی ان کے اوپر ہوئی ہے. تو ابھی فیوچر پلانز ان کے کیا ہیں, ان کا فیوچر کیا ہے؟ تو وہ جو اس طرح ملاقاتیں کر کے جا رہے ہیں تو بڑے انرجی فل لگ رہے ہیں, بڑے ہوپ فل لگ رہے ہیں, وہ جو ایک فائٹر ٹائپ آدمی لگ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مطلب اپنے کیریئر کو 4 چاند لگانے کی پوری کوشش کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.